बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं C49 से मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हराई, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स फोरम, और मेरे साथ मेहमान हैं जनाब चौधरी इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट, साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार कसूर, मेंबर डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी कसूर और लीगल एडवाइज़र बाउंडेड लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ मेरे मेहमान हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकबर रज़ा, आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कसूर हैं। आप एमफिल सोशियोलॉजी और ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट हैं। आज का हमारा मौजू है कि ह्यूमन राइट्स में सब इंसान बराबर हैं। सब इंसान की बराबरी की बुनियाद पर जो है हमने गुफ्तगू करनी है, और इस सिलसिले में हम सबसे पहले जो इसमें नुक्ता उठाएंगे वो ये हमारा नुक्ता होगा कि ह्यूमन राइट्स में सब इंसान बराबर की तारीफ़ क्या है, और इस तारीफ़ की जो है डेफिनेशन करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे, और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने मेहमान चौधरी इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो ह्यूमन राइट्स में सब इंसान बराबर की तारीफ़। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बड़े वजाहत के साथ एक बयान दिया है कि ह्यूमन राइट्स में सब इंसान बराबर हैं। बात यह है कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम वो बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं जो कि हर जी रूह इंसान का हक है, और वो हक जो है वो उसे अल्लाह ताला ने दिया है, और वो हक जो है वो माशरा उसका तस्लीम करता है। जैसे कि हमने पहले ज़िक्र किया था कि हर इंसान को जीने का हक है, मज़हब का हक है, और उसको आज़ादी नक़्ल हरकत का हक है, उसको बोलने का हक है, और वो हक जो है वो उसे उसके एक ही बात पे मिलता है कि वो इंसान है। जब इंसान की बात करते हैं तो वो इंसान जो है वो रंगो नस्ल से पाक होता है, मज़हब से, किसी फ़िरके से, किसी ज़बान से, लसानी तफ़रक़ात से, और इसी तरह और भी जो ऐसी तफरीक़ात हैं जो इलाकाई हों या जो मुल्की सतह के हों, वो उन सारे जो तफरीक़ात से उससे पाक होता है, और उसको जो अपने जिस खित्ते में रह रहा होता है उसको वो इंसाफ की फरहमी के लिए उसको बासियत इंसान वो तमाम हकूक़ हासिल होते हैं जो बाकी लोगों को हासिल होते हैं। किसी बंदे को किसी रंग, नस्ल और किसी ज़बान की बुनियाद पर किसी दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं होती। और यही फ़लसफ़ा जो था वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जब अपना जुमे का आखिरी खुतबा अदा किया तो उसमें आपने फरमाया कि आज किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को सफ़ेद पर, काले पर, और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ाक़ियत नहीं है। और फ़क़ीयत अगर हासिल है तो वो है कि जो तक़वा में आप में से बेहतर है। इसी तरह जब हम आज के मुआशरे में देखते हैं तो उसमें भी हमें वो असूल जो 1400 साल पहले हमें दिए गए हैं, उसमें हम वही असूल जो है बुनियाद बना के आज जो है उन असूलों के ऊपर जो है वो कानून वज़ा किए गए हैं। और यही बात है कि हम ना तो नस्ल की बुनियाद पर किसी तस्बात को मानते हैं, ना ही जिन्स की बना पर किसी तस्बात को मानते हैं, और ना ही किसी ज़ुबान और किसी मज़हब की बना पर तस्बात को मानते हैं कि इन तस्बात को सामने रखते हुए अदल और इंसाफ का कोई म्यार कायम किया जाए। अगर कोई ऐसा म्यार रखेगा तो वो अदल इंसाफ के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ होगा, और उस म्यार को कभी भी जो है वो दुनिया ना तो तस्लीम करेगी, और ना ही कोई अदालत उसको तस्लीम करती है, और ना ही कानून जो है उसको कोई सपोर्ट देता है। मेरे मौजूद मेहमान ये बता रहे थे कि इंसान सब बराबर हैं की बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। अगर हम इसका जायज़ा लें कि प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इन ह्यूमन राइट्स के बयान को माशरे में पेश किया, आज से तकरीबन कुछ 1500 सदी पहले की बात है, तो उस वक्त माशरा जो है वो बिखरा हुआ था। उस वक्त हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कबायली तफरीक थी, और एक कमज़ोर जो है उसको जीने का हक नहीं मिल रहा था, और जो ताकतवर था वो कमज़ोर के हकूक़ खा रहा था, और तमाम माशरा जो है और तमाम इकाइयाँ जो हैं बिखर के रह गई थी।
सच्चाई का नाम ख़त्म हो चुका था, और मालदार जो है वो मालदार हो रहा था, गरीब जो है वो गरीब हो रहा था, औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे थे, बच्चों को हकूक़ नहीं थे, यानी कि माशरा जो है ना बिखरा हुआ था। तो प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें फ़लसफ़ा दिया कि आप सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है। और यही वजह है कि हज़रत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह को जब मुसलमान हुए तो उनको वो हकूक़ मिले जो कि एक अमीर को मिलते हैं, एक सरदार को मिलते हैं, और वो सारे हकूक़ उन्होंने इस्तेमाल किए और उस पर जो है एक माशरे को कायम किया गया। तो मैं अपने मौजूद मेहमान चौधरी अकबर रज़ा से इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करने का कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने, और आपने मसावात की बहुत अच्छी वजाहत की है। देखिए जी, जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और उसमें मसावात बराबरी की बात करते हैं तो बेसिकली हमें देखना पड़ता है कि ये बराबरी क्या चीज़ है। जैसा कि तमाम इंसान बराबर हैं, रंगो नस्ल से हट के, काले और गोरे की बुनियाद से हट के, अमीर और गरीब की बुनियाद से हट के हम देखें मसावात को और बराबरी को, तो बराबरी किन चीज़ों में है। ह्यूमन राइट्स में अदल व इंसाफ की बात करते हैं या दूसरे हकूक़ की बात करते हैं तो बेसिकली ये बराबरी उस पे है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ में, मौक़ों में बराबरी हो, उसको हकूक़ में बराबरी हो, ताकि जो रियासत जब चलती है तो मसावात की बुनियाद में उस मुआशरे के हर फ़र्द को वो तमाम मौक़े मुयस्सर हों, वो तमाम हकूक़ मुयस्सर हों जो एक बड़े आदमी को मुयस्सर हैं। एक विलेज में रहने वाले आदमी को, एक छोटे शहर में रहने वाले आदमी को भी वही मौक़े मुयस्सर हों जो बड़े शहरों के लोगों को रियासत देती है। ये मसावात का मतलब है। मसावात का ये मतलब नहीं है कि आप मुआशरे के एक तबके को तो बहुत ज़्यादा हकूक़ दे दें या उसको शाही जो है ना वो मुआशरा करार दे दें, शाही फ़र्द करार दे दें और उस बुनियाद पे उसको ज़्यादा हकूक़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा फैसिलिटी दे दें, और एक दूसरे तबके को जो कम पढ़ा लिखा कह दें या वो उस पार्टी से हट के कह दें या उस कौम से हट के कह दें, उसको वो तमाम मौक़े ना दें, तो ये मसावात नहीं है। जब रियासत, हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जब रियासत चलती है तो वो हकूक़ का ख्याल रखती है, वो मसावात का ख्याल रखती है, उस बुनियाद पे वो मुआशरा आगे बढ़ता है और फिर अमन और चैन और सुकून से रियासत तरक्की की मनाज़िल तय करती है। अगर हम मसावात नहीं रखेंगे, नेपोटिज़म ले आएंगे, हम जो है ना तलकात की बुनियाद पे ओहदे देंगे और तलकात की बुनियाद पे जो है ना तकसीम करेंगे, वसाइल को तकसीम करेंगे, तो फिर यकीनन वो मसावात नहीं होगी। और जब किसी मुआशरे में मसावात नहीं होती तो मुल्क तरक्की नहीं करते, वो मुआशरा तरक्की नहीं करता, बल्कि वो मुआशरा बिखर जाता है। जिस तरह इस्लाम के आने से पहले मुआशरा बिखरा हुआ था, हकूक़ जो है वो अमीर लोग या ताकतवर लोग जो थे वो हकूक़ सल्ब कर लेते थे, वो माल छीन लेते थे, वो ज़मीनें छीन लेते थे, इलाके छीन लेते थे ताकत की बुनियाद पे, और हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो उस वजह से वो मुआशरा बिखरा हुआ मुआशरा था जिसमें अमन चैन नहीं था, जिसमें सुकून नहीं था। फिर अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने मसावात का दर्स दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं, हकूक़ में बराबर हैं, मौक़ों में बराबर हैं। तो मुआशरा जो है ना वो एक पुरअमन मुआशरा बना। और इसी तरह रियासत जो है ना एक माँ जैसी होती है, माँ के जितने भी बेटे हों वो सबको एक नज़र से देखती है, मसावात की नज़र से देखती है। तो इसलिए रियासत इसी मसावात के कानून के तहत चलेगी तो हम मुआशरा तरक्की करेगा। मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस्लाम ने आके एक कानून दिया जिसमें सब इंसान बराबर हैं। अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं कि 23 साल प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तबलीग की और उसमें 10 साल मक्की ज़िंदगी है और 13 साल मदनी ज़िंदगी है, उसका अगर हमने जायज़ा लिया तो हमें ये मालूम होगा कि एक कानून जो है वो वाज़ह कर दिया गया कि इंसान सब बराबर हैं। किसी भी छोटे को बड़े पर जो है वो हकूक़ हासिल नहीं हैं, सब इंसान बराबर होकर चलेंगे। और जब ये फ़लसफ़ा
آگے بڑھا تو اب پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ ہمارے 4 خلیفہ جو ہیں اولین، انہوں نے اس کی آبیاری کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل آج بھی پوری دنیا میں گونجتا ہے، اور وہ عدل اس طرح گونجتا ہے کہ وہ تمام ممالک جو ہیں ان کے قانون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح عدل کیا، جس طرح مساوات پہ چلے، جس طرح برابری کے حقوق دیے، وہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس کو اگر اختیار کریں گے تو ایک انسانیت کو فوقیت ملے گی، اور ایک معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو ہے آج سے 1500 سال صدی پہلے سے اور آج تک جو ہے اسی معاشرے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی فلسفہ جو ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، اور قرآن مجید نے وہ فلسفہ ہمیں دیا ہے جس کی آج بھی دنیا میں مثال قائم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ہم ناظرین چلتے ہیں وقفے کی طرف، اور وقت کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ لو جی، ہوں اگلا جڑا ہے نا، اسی یہ 18ویں صدی دے وچ غیر مسلم معاشرے ممالک نے اندر جائزہ لیا کہ یار اسی معاشرہ کیویں قائم کریے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حقوق کی پاسداری واسطے انسان سب برابر نے اس تے، اور پھر پاکستان کے آئین تے پھر آواں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹائمر لگا ہونا آپ پتہ نہیں ہونا اتنے ہونا کی لگا ہے۔ فون تنگ کر رہا ہے نا، کہ لمبا فون ہی ہو گیا۔ ہاں جی، وقت آ گیا۔ اگلا اسٹیپ میں بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور غیر مسلم معاشرے نے یہ دیکھا کہ ہم جو ہے معاشرہ کیسے بنائیں۔ وہ ان سے معاشرہ بن نہیں پا رہا تھا، ان کی افراتفری، ان کے نظام حکومت، ان کے شہری حقوق سارے بکھرے پڑے تھے، اور ان کے جو سپہ سالار تھے وہ سپاہیوں پہ ظلم کر رہے تھے، اور سپہ سالار جو تھے وہ عوام پہ ظلم کر رہے تھے، اور جو سپاہی تھے وہ عوام پہ ظلم کر رہے تھے، اور ان کے حقوق جو ہے سلب ہو رہے تھے۔ تو یہ غیر مسلم قوتوں نے 18ویں صدی میں جس کا جائزہ لیا کہ ہم جو ہے ایک معاشرہ بنائیں، اور کیسے معاشرہ بنائیں، نظام حکومت کا معاشرہ کیسے بنائیں، ملک کو کیسے چلائیں، اور عوام کے ساتھ ہم اپنے رویوں کو کیا رکھیں۔ تو میں اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا اس سلسلے میں وہ وضاحت کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا کہ یہ حقیقت جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسلام سے پہلے اس روئے زمین پر جو تھا وہ مائٹ از رائٹ تھا، جو اس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کا قانون نافذ کرتا تھا، جس کے پاس فوج ہوتی تھی بڑا علاقہ اس کے زیر نگیں ہوتا تھا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مختلف نظامات جو تھے وہ یہاں پہ قائم تھے، کہیں پہ بادشاہ تھی، آمریت تھی، کہیں پہ جو ہے اس طرح کا ظلم کا نظام تھا
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کہ جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو پھر اس فتح کے بعد لاشوں کے ڈھیر لگتے تھے اور کھوپڑیوں کے مینار بنا کر اس میں جو ہے وہ جشن منائے جاتے تھے. یہ معاشرے کی یہ حقیقت تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور نبوت سے پہلے جو ان کا عمل تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب حجر اسود کے معاملے میں وہ پتھر جو تھا، وہ متبرک پتھر جو تھا، جب تعمیر شروع ہوئی تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا موقع آیا تو وہ جو قبائل تھے انہوں نے اس سعادت میں اپنے آپ میں حصہ لینے کے لیے پہل کے طور پر خود پتھر رکھنے کا فیصلہ کیا. لیکن باقی بھی اس میں شامل تھے تو ایک بڑی جنگ کا خطرہ تھا. تو طے یہ ہوا کہ جب سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا حکم مانا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پہ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے، عبادت کے لیے آئے تو وہ پتھر پھر جو آپ نے جو عدل کی مثال قائم کی کہ آپ نے وہ فہم و فراست سے ایک بڑا فتنہ جو اٹھنے والا تھا اس کو اس طرح پہ حل کیا کہ وہ چادر میں کہا کہ اس کو رکھ دو، اور اس کے بعد وہ پتھر جب اپنی جگہ پہ آیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ پتھر کو اس حجر اسود کو اس جگہ پہ رکھی. تو یہ عدل کی ایک جو مساوات کی جو مثال پیش کی تھی یہ نبوت سے پہلے تھی. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر جو آج ان کا نظام کھڑا ہے وہ اس نظام کے اندر جو اصول وضع کیے گئے تھے اسلام میں، وہ ان میں سب سے بہتر یہ تھا کہ مساوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ ممبر پر اس وقت ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو چادر ہے باقیوں کو ایک حصے میں آئی ہے اور آپ کی 2 چادریں آئی ہیں، تو اس وقت آپ کا جواب دہی جو عمل تھا وہ آپ نے رکھا کہ جب احتساب کا عمل ہوگا، جواب دہی کا عمل ہوگا، اور وہ چیک اینڈ بیلنس جسے انگلش میں کہتے ہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا اس وقت نہیں ہوگا. تو وہ ویسٹرن جو دنیا ہے، یورپی ممالک ہیں یا مغربی دنیا نے، انہوں نے وہ نظام اپنایا. دوسرا تھا کہ جھوٹ کی نفی. آپ نے جھوٹ کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ گناہوں کی بنیاد قرار دیا ہے. اسی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آج جو ہے وہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم شہادت کے اندر، جب ہم تفتیش کے اندر، جب ہم قانون سازی کی امپلیمنٹیشن کے اندر اس بات کا سہارا لائیں گے تو ہم انصاف کو جو ہے وہ نہیں پا سکتے. وہ دنیا نے، مغربی دنیا نے اس کو اپنایا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی جو حاکم وقت ہے وہ بھی آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. جو ان کا بڑے سے بڑا افسر ہے، جو بڑا طاقتور ہے، جو اپنے آپ کو بڑے عہدیدار سمجھتا تھا، آج وہی بھی کٹہرے میں، اور اگر وہ قصوروار پایا جاتا ہے، اس کے خلاف ایویڈنس آتے تو وہ ان کی شاتیں ان کے خلاف اگر آتی تو ان کے یہ وہ قانون تھے. اور ایک طرف جو جواب دہی کا عمل تھا وہ انہوں نے اپنایا. ایک وقت تھا کہ یورپ کے اندر جو تھا وہ اتنا زیادہ ظلم و جبر تھا کہ بادشاہت جو تھی وہ اپنی پوری عروج پر تھی. اور اس میں 16ویں صدی کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہت نے جب وہاں کے جو ججز سے ان کو بلایا اور بڑی دعوت دی تاکہ ان کو اپنے بس میں کر سکے، اور ایک سوال رکھا کہ آپ جو چاہے مرضی کر لیں لیکن آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو وہاں پہ ایک جو ان کا جج تھا اس نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے لیکن آپ قانون کو جواب دیں. اور پھر وہ جواب دہی کا اس پر بادشاہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کس کی جرت ہے کہ جس نے مجھے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے اور مجھے جواب دہی کے لیے کہا ہے. میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. لیکن وہ جدوجہد تیز ہوئی، اور جدوجہد کی تیز ہونے کی صورت میں آج دیکھیں کہ برطانیہ کا وہی بادشاہت جو کسی کو سمجھتا تھا میں جواب دہ نہیں ہوں، آج وہ بادشاہت ایک سائننگ مشین ہو کے رہ گئی ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ پاس کر دے اس کو منظور کرنا پڑتا تھا. اسی طرح جب آپ نے رنگ و نسل کی بات کی کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہے، تو امریکہ کے اندر جہاں پہ 50s کے تک کالوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، وہاں پہ یہ قانون موجود تھا کہ اگر بس میں کوئی سوار ہوتا ہے سفید فام اور گورا کھڑا ہے تو کالا اگر بیٹھا ہے تو اس کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی اسلام کا جو اصول تھا کہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے، تو وہاں پہ بغاوت پھوٹی، اور ایک خاتون جو غالباً ڈوٹ تھا اس کا نام تھا،
اس نے وہ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا اور سیٹ دینے سے انکار کر دیا. اور پھر وہ جو رائٹ تھا، وہ جو تحریک تھی، اس نے اتنی تحریک جڑ پکڑی کہ وہاں پہ جو ان کے گالوں کے حقوق سلب کیے گئے تھے، جس کو مارٹن لوتھر نے آخر تک جو ہے پہنچایا، اور وہ امریکہ جس میں رنگ اور نسل جو تھا اس کو فوقیت دی جاتی تھی، آج ہم نے دیکھا کہ وہ اوباما جو تھا وہ اسی کالا جو تھا اس کا امریکہ کا صدر بنا، اور پھر ایک کالا جو تھا وہ امریکہ کا چیف آف آرٹ بنا. یہ وہ سبق تھے جو اسلام نے ہمیں دیے تھے، یہ وہ سبق تھے جو ہم تو بلا گئے ہیں لیکن ویسٹرن دنیا نے، مغربی دنیا نے اپنائے ہیں، اور وہ آج وہ ترقی کے زینے پر ہے، ترقی کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ انحطاط پریزی پر ہیں. ہم نے مسلط کو جو ہے وہ اپنے اندر شامل کر لیا. ہم نے چہرے دیکھ کے انصاف دیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا. ہم نے رنگ اور نسل کی بنیاد پر تمام جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے شروع کر دیے. اور اس کے سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں، آج ہم تقسیم ہیں، آج ہم ایک قوم کے سامنے نہیں آ رہے. آج ہم مختلف، کبھی ہم کسی سندھی میں، کبھی بلوچ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی پختون میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں. ہم رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں، ہم مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنا ہم نے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کچھ نقصان اٹھایا ہے اس کا ازالہ کرنا مشکل ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم ان تمام تفرقات کو ختم کرتے ہوئے اسلام کا جو حقیقی جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، اپنائیں اور پھر پاکستان کی خوشحالی کے لیے آگے آئیں اور دیکھیں کہ ہم رول ماڈل بنتے ہیں. ہم بھی ان قوموں کے صاحب میں آتے ہیں جو ترقی یافتہ قوموں میں، اور یہی وہ باتیں ہیں جو مغرب نے اپنائی، اور مغرب جو ہے آج وہ اپنی جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ قوم کے صاحب میں وہ کھڑا ہو گیا. میرے مہمان بتا رہے تھے کہ غیر مسلم معاشرے نے 18ویں صدی کے دانشوروں نے یہ سوچا کہ ہم کامیابی کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارا نظام حکومت تباہ ہو جاتا ہے، ہماری عوام جو ہے خوشحال نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ افراتفری جو ہے وہ ہے. تو انہوں نے اسلامی قانون مسلم معاشرے کو سامنے رکھا کہ آیا ان میں کیا خوبیاں ہیں. جب انہوں نے یہ خوبیاں دیکھی تو پھر غیر مسلم معاشرے نے اسلامی معاشرے کی خوبیاں جو ہے اختیار کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے وہ اختیار کر کے اپنے ایک بہترین نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. اور وہ نظام ان کا جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف ہے. اور لیکن ہمارا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، مسلمانوں کے جو قوانین ہیں وہ کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان جناب چودھری محمد اکبر رضا سے یہ پوچھوں گا کہ آیا ہم مسلمان جو ہیں مسلم معاشرے میں یہ کمی جو ہے وہ کیوں آنا شروع ہوگی، جبکہ غیر مسلم معاشرے نے جو ہے یہ ہمارے اصول اختیار کر کے ایک بہترین نظام پیدا کر لیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے کو اور اس کے پیرالل ہم مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم ذرا غور کریں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بیسیکلی اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اگر ہم اسلام کے اصولوں پہ بات کریں اور اسلام کے اصولوں پہ عمل کریں تو ہم تو تفرقات میں بٹی ہوئی ایک قوم بھی نہیں ہیں، ہم گروہ ہیں، مختلف قبائل میں بٹا ہوا، زمین کے ٹکڑوں میں بٹا ہوا. کبھی میرے دوست فرما رہے تھے سندھی، بلوچی، پختون اور پنجابی کے نام پہ جو ہے نا وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے. تو بیسیکلی ریاست ہمیں یکجا نہیں کر پائی، اور ریاست ہمیں مساوات کے قانون پہ جو عمل کرتی ہوئی وہ ہمیں ایک قوم نہیں بنا پائی. سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہے. جب ہم قوم بنیں گے جس میں حقوق برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، مساوات کی بنیاد پہ ہوں گی، وسائل کی تقسیم برابری کی بنیاد پہ کی جائے گی، تو پھر ہمارا معاشرہ بیسیکلی ابھر کے سامنے آئے گا. اور اس میں اسلامی اصولوں کو ہم مد نظر رکھیں گے. اگر ہم معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق، اپنی جو ہے نا وہ سمجھ کے مطابق، تو پھر ہم اسلامی معاشرہ نہیں بن پائیں گے. ہمیں پہلے اسلامی اصولوں کو سمجھنا ہے، اسلامی اصولوں کا مطالعہ کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ درس دیا کہ ایک دوسرے حقوق سلب نہیں کرنے، جھوٹ نہیں بولنا، ایک کالے کو گورے پر حمیت نہیں دینی، لیکن تقوی کی بنیاد پہ حمیت ہے.
دیکھیں نا، ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، تو ہم اس اصولوں کو مد نظر رکھ کے اس پہ اپنے معاشرے کو اگر بنائیں گے پھر ہم اسلامی معاشرہ کہلائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے انگریزوں نے یا مغربی معاشرے نے ان اصولوں کو اپنا لیا ہے۔ وہ اسلام کا نام تو نہیں لیتے، لیکن اسلام کے اصولوں کو اپنا کے، حقوق کے اصولوں کو اپنا کے، عدل و انصاف کے اصول کو اپنا کے، برابری اور مساوات کے اصول کو اپنا کے انہوں نے اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 18ویں صدی کے بعد جسٹ 300 سے 400 سال میں وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہو گیا، اور ہم جو ترقی یافتہ تھے 16ویں صدی میں، ہم جو ہے نا ڈاؤن آنا شروع ہو گئے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ یہاں پہ ایک افراتفری کا دور ہے، حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، یہاں تو چہرے دیکھ کے انصاف ہو رہا ہے، بلکہ بے شمار فیصلوں میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ریاست قانون سے ہٹ کے جب فیصلے کرتی ہے، جب ہماری عدالتیں جو ہے نا قانون سے ہٹ کے فیصلے کرتی ہے، جس میں عدلیہ کے جو ہے نا عمل کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، قانون کے عمل کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، آئین کا جو تقاضا ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو سمجھیں اور ان کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو ہم آگے بڑھائیں، پھر ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ میرے مہمان بتا رہے تھے کہ غیر مسلم معاشرے نے مسلمانوں کے قوانین، مسلمانوں کے اصول اختیار کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، حکومتی نظام مضبوط کر لیا ہے، اپنا دفاع مضبوط کر لیا ہے، اپنی قوت مضبوط کر لی ہے، اپنے معاشرے کو ترقی دے دی ہے، اور وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، وہ سائنسی تعلیم کے آگے میں بہت آگے ہیں، اور انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم سے مسلمانوں سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم معاشرے کے جو اصول تھے وہ انہوں نے اختیار کر لیے ہیں، اور ہم مسلمان معاشرے کے اندر ایسی افراتفری پیدا کر دی گئی ہے، ایسی سوچیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ ہم جو ہے نا وقتی طور پہ جو ہے وہ ایک ایسا قانون اختیار کر لیتے ہیں جو کہ آگے آنے والے دنوں میں نقصان دہ ہوتا ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یار یہ ہم چوری چھپے جو ہے لاکھوں روپے جو ہے اپنی جیب میں ڈال لیں، جب ہم ایسا کام کرتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ جیب میں نہیں رہتے، وہ خرچ ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک غربت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں ایک وقفے کی طرف، آپ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہیومن رائٹس میں سب انسان برابر ہیں۔ ہم اگر جائزہ لیتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کا، تو ہمارے آئین 1973 میں کلاس 25 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر شہری قانون کے مطابق برابر ہیں۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون پہ ہم کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، اور کہاں تک ہم جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہم نے آئین بنا لیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں اس میں فقدان نظر آتا ہے۔ تو میں اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو آپ کا سوال ہے اس پر آنے سے پہلے جو آئین میں ایک شق ہے جو شامل کی گیا ہے جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں، وہ ایک اسپیشل شق ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اسلام کے متصادم ہوگا۔ اگر کوئی آئین یا کوئی قانون ایسا ہوگا جو اسلامی قوانین کے متصادم ہوگا تو وہ کالا دم اور غیر مؤثر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک بنیادی اصول جب وضع کر دیا گیا ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اور اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام قانون سازی کی جائے گی، اور وہ اس لیے شامل کی گئی تھی قرارداد مقاصد کہ یہ جو تاثر ہے یہ ختم ہو جائے کہ آئین سے بھی بالا تر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو تحفظ حاصل ہے وہ، لیکن جب ہم اس کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں تو قانون موجود ہے، لیکن آج چہرے دیکھ کر جو ہے وہ اس کی آئین، وہ قانون کی جو ہے وہ نفاذ کیا جاتا ہے،
اور اس کی جو ہے عملداری جو ہے وہ اس کے مطابق کی جاتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق یہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ تمام انسان جو ہیں یا تمام پاکستانی شہری جو ہیں آئین کے مطابق وہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ تمام جو پاکستانی شہری ہیں بلا رنگ و نسل ان کو ملازمت کے اندر، ان کو اداروں کے اندر اور ان کو مختلف جگہوں کے اوپر جو اپنا وہ کام کرتے ہیں، رہائش کرتے ہیں، ان کے اندر ان کو تمام وہ بنیادی حقوق حاصل ہیں جو ایک عام پاکستانی کے شہری کو حاصل ہے۔ لیکن جب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے اندر تفریقات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر جنس کی روح سے ان کے عہدوں کے اوپر ان کی قابلیت کے مطابق ان کو وہ عہدہ نہیں دیا جاتا۔ خواتین کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم اس کے بارے میں تحفظ موجود ہے کہ ہمیں جنس کے طور پر، کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں ان کی ہماری قابلیت کے مطابق وہ عہدے نہیں دیے جاتے، بڑے اداروں کی سربراہی نہیں دی جاتی، بڑے جو ہے وہ جو ایسے قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اندر، میں پنجاب کی اگر بات کروں تو ہم کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پنجاب کے اندر کبھی کسی خاتون جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ عہدے کے اوپر لگایا گیا ہو۔ موجود ہے یہاں پہ قابل، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی پی او لیول کے اوپر تمام جگہوں کے اوپر خواتین کام کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی چیف سیکرٹری کے عہدے کے اوپر کسی خاتون کو جو ہے وہ چیف سیکرٹری نومینیٹ نہیں کیا۔ ہم جب کہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہیں وہ کارکردگی والی خواتین وہاں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے عہدوں کے اوپر کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ نہیں لگایا گیا کبھی، سوائے ہمیں ایک نظر آتا ہے بھگوان داس، جب اس صورت میں جسٹس بھگوان داس جب ایمرجنسی تھی اور یہاں پہ اس کو بلوا کے جو ہے انٹرم صدر کے طور پر اس کا حلف دہرایا گیا، اور اس کے اوپر بھی بڑی لہدیں ہوئی اور ایک بڑی لمبی بحث چلی کہ جمہوریہ پاکستان کا جو ہے آپ نے صدر جو ہے وہ ایک غیر مسلم کو لگا دیا۔ اسی طرح جو ہم باقی جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے جو ہے جو قابلیت کہ ہے کہ اگر کوئی قابل بندہ ہے تو اس کو اس کی قابلیت کے مطابق اس کو دیا جائے، لیکن ہم جب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تعیناتی کی جو بنیاد بنائی جاتی ہے وہ بنائی جاتی ہے کہ کسی سیاسی وابستگی ہو، کسی شخصیت سے وابستگی ہو، کسی گھرانے سے وابستگی ہو، یا کسی مذہبی جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو جو ہے عہدے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ جبکہ جو اہل شخص ہوتا ہے، جو عہدے کا بالکل اہل ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمانداری کا بھی وہ ایک اس کے پاس ہوتا ہے سارا سلسلہ، اور جو اس کے پاس قابلیت بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ بڑی سفارش نہیں ہوتی تو اس کو، جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمانداری سے کام کرے، میرٹ کو بنیاد بنائے، میرٹ کے اوپر کام کرے تو اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور جو چیک اینڈ بیلنس کا ہمارا شعبہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا شعبہ ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ محکمہ جو ہے وہ اینٹی رشوت ستانی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہم دیکھتے ہیں جو ان کا سپیڈ ہے، جو کام کرنے کی سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہے۔ اگر ایک عام آدمی کسی بندے کے خلاف درخواست دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ یا تو وہ اس کو اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ وہ پیر بھی چھوڑ جاتا ہے، یا اس کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ کرتے کرتے 2 سال کے بعد وہ درخواست جو ہے اپنی وڈرا کر لیتا ہے۔ ہمیں سسٹم کے اندر یہ گنجائش جو ہے وہ جو لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ برابری ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم استصحاب کے عمل کو لائیں گے، شفافیت کے عمل کو لائیں گے، تقرری کے عمل کے اندر وہ پوری میرٹ کے سامنے رکھیں گے، اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے ہم جو ہے وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملکی مفاد اور جو مقامی مفاد اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک ہم کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آئین کی وہ جو شک ہے کہ آئین کی نظر کے اندر تمام افراد برابر ہیں اور ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو عام شہری کو حاصل ہے، اس وقت حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ ساری چیزیں جو ہے
جو معاشرے کے اندر ایک ناسور بن چکے ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایک ترقی یافتہ جو ہے معاشرہ نہیں آ سکتے اور نہ ہی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں۔ میرے مہمان بتا رہے تھے کہ ریاست نے قانون بنا دیے ہیں، اب اس پہ عمل درآمد کا جو ہے سلسلہ ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہمارے حکمرانوں کو جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ریاست کے قانون پہ عمل درآمد کرنے پر بڑے ہی کمزور ذہن اور کمزور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مہمان جناب چودھری محمد اکبر رضا صاحب سے پوچھوں گا کہ آیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں، اس میں عدل و انصاف مساوات کی بات کریں، اور اس سے بڑھ کے جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست چونکہ مختلف اداروں کے مجموعے کا نام ہے، مختلف انسٹیٹیوشنز کا نام ہے، اور انسٹیٹیوشنز قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، آئین کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہم نے آئین 1973 وہ بنایا ہے اور اس کے تحت قوانین بنائے ہیں۔ قوانین تو ہم نے لیجسلیشن کر لی، نیشنل اسمبلی نے لیجسلیشن کر لی، 18ویں ترمیم کے تحت صوبے لیجسلیشن کر رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، بے شمار جو ہے نا ہم ہر اسمبلی قانون بنا رہی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کتنا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے۔ بے شمار قانون میری نظر سے گزرے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے یا قانون بنا ہے، لیکن جب ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں، اپنے صوبے کو دیکھتے ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، صوبائی گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں، پولیس کے محکمے کو دیکھتے ہیں یا باقی تمام اداروں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہیں پہ وہ 25% ہے، کہیں وہ 50% ہے، اور کہیں پہ تو کچھ قوانین ایسے بھی ہیں جس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہمیں شہری کب مانتا ہے؟ کیا ہمیں سٹیزن وہ مانتا ہے؟ اگر سٹیزن مانتا ہے تو جو ایک شہری کے حقوق ہوتے ہیں، مساوات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیے جاتے ہیں۔ یقیناً بہت ہی کم حقوق دیے جاتے ہیں مساوات کی بنیاد پہ ایک عام شہری کو، ایک عام جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ جب ہم مساوات کی بات کرتے ہیں تو مساوات میں ریاست کے لیے تمام شہری برابر ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو مواقع دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو ایجوکیشن کے مواقع دینا، ہیلتھ کے مواقع دینا، اور تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اس کو مواقع دینا۔ یہ لیکن یہاں پہ جو غریب کا بچہ ہے یا غریب عوام ہے اس کو مواقع میسر نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں ایجوکیشن کی۔ اگر ایجوکیشن ہی ہم تمام اپنے شہریوں کو مہیا نہیں کر سکتے، جو آئین کہتا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے ایجوکیشن کا، ہر جو پاکستانی بچہ ہے وہ ضرور سکول میں ہونا چاہیے، اس کی تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، تو اس حقوق کو ہی ہم جو ہے نا وہ نہیں پورا کر رہے۔ بے شمار ہمارے بچے جو ہیں، غریبوں کے بچے، وہ سکول نہیں جا رہے، اور پرائیویٹ ادارے اس کے پیرالل کھڑے ہو گئے ہیں جس کی جو ہے نا ہزاروں میں فیسیں ہیں، وہ عوام غریب جو ہے نا وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن حکومت کے اتنے وسائل، اتنے انسٹیٹیوشن، اتنے سکول نہیں ہیں کہ وہاں پہ وہ جا سکیں، تو یہ حق ہی ہمارے شہری کو نہیں دیا جا رہا، تو باقی تو دور کی بات ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ مساوات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم حقوق کی بات کریں، تاکہ ہر شہری کو وہ تمام حقوق برابری کی بنیاد پہ دے جائے، تاکہ وہ اپنی ترقی کر سکے اور معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ میرے مہمان بتا رہے تھے کہ ریاست نے قانون بنا دیے ہیں، اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس پہ عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ ذہنی ذوق پیدا ہو، ان میں ادراک پیدا ہو کہ وہ ان قوانین پہ عمل درآمد کریں، تاکہ ان کے متعلق جو معاشرہ ہے وہ بنے، اور جب معاشرہ بنتا ہے تو پھر ایک خاندان بن جاتا ہے، اور جب خاندان بن جاتا ہے تو پھر ایک ذاتی کردار جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں پھر جب حکمران اچھے ہوں گے
تو پھر ذاتی کردار جو انسانوں کے اچھائی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اب میں آخر میں جناب اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا 1 منٹ میں پیغام دیں کہ وہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ میں پوری جو آج کی بحث کے بعد پیغام میرا یہ ہے کہ ہم آئیں ملک کے لیے تمام اپنے تعصبات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، تمام اپنی جو ذاتی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اجتماعی سوچ پیدا کریں، اور اجتماعی سوچ کے ساتھ ملک کا جو ایک مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی خدمت کے لیے اٹھیں، اور ان تمام عوامل جو ملک کے خلاف عمل پیرا ہیں یا وہ جو ملک کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں۔ جب تک ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم ان کے خلاف ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، ان کے جو چھپے عزائم ہیں ان کو سامنے عوام کے نہیں آئیں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے ہمارے اس نظام کو جکڑ رکھا ہے اپنے خونی پنجوں میں اور ایک لبادہ اوڑھ کے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے مہمان چودھری محمد اکبر رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ میں اپنا پیغام دیں۔ سر مختصراً میں یہ کہتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اس قانون پہ عمل درآمد کریں تاکہ ہر شہری کو اس کا حق مل سکے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فلسفہ زندگی کو سمجھیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فکر دنیا کو فکر آخرت کے ساتھ جوڑ لیں۔ فکر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کامیاب رہے گی، اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔